بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, آداب. This is Mehdi Kazmi again from Aulia Council of North America in New York, Khanqah Chishtiya Faridiyya Nusairiyya Sajjadiyya. It is my great pleasure again to have Maulana Imamuddin Sahib continue the tafsir of Surah Duha. And I'm very grateful to our viewers, our Nazreen. The last video that was released on the tafsir has really had a tremendous reception, and people have really liked it. I'm very grateful for that. Hopefully we are adding to the study of our deen and doing good for people. Maulana Sahab, aap bismillah kijiyega. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. सूरह वद्दुहा की तफसीर जो हमने पहली नशिस्त में बयान की थी, कुछ आयतें बाकी थी. वो एक मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके से तफसीली गुफ्तगू हो गई थी. तो कुछ आयतें रह गई थी जिनकी वजाहत बाकी थी. यहाँ तक मैंने तकरीबन वजाहत कर दी थी. मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, कि आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और न ही आपसे वो नाराज हुआ. जैसा कि पस मंजर आपको मैं बता चुका हूं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल में ये खतरात गुजर रहे थे कि जो वही का सिलसिला मौकूफ हो गया है, शायद अल्लाह करीम नाराज तो नहीं हो गया, या मुझसे कोई खता तो नहीं होगी, मुझसे कोई ऐसा फेल तो नहीं सरजद हो गया जो नाराजगी का सबब. तो सिलसिले वही का ठहर जाना ये आप पर गिरा गुजर रहा था और आपके बारे आपके कल्ब मुबारक पर एक बार सा महसूस हो रहा था. इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत के अंदर वजाहत फरमा दी कि मा वद्दअका रब्बुका वमा, ऐ हबीब आपको आपके रब ने नहीं छोड़ा और न ही आपसे नाराज. तो ये सारे अंदेशे खत्म हो जाते. वलल आखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला, और आपकी जो आने वाली घड़ी है वो पिछली घड़ी से बेहतर है. मुस्तकबिल में जो जिंदगी के लम्हात आपके आने वाले हैं वो लम्हात हर पिछली घड़ी से बेहतर है. नेमतों के एतबार से, जो नेमतों का सिलसिला आप पर अल्लाह की तरफ से जारी है, उन नेमतों का सिलसिला खत्म नहीं होगा, बल्कि उसमें दिन ब दिन इजाफा होता रहेगा, कमी का एहसास नहीं होगा. तो हर आने वाली घड़ी आपकी पिछली घड़ी से बेहतर है, इस माना करके कि आपने जो मशक्कत झेली दुनियावी एतबार से पिछले अय्याम में, पिछली जिंदगी में, अब आने वाली घड़ी में उस तरह की मशक्कत नहीं होगी, उस तरह के शदाइद और मसाइब और आलाम का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि अब आपके लिए फुतुहात और इनामात का दौर आ रहा है. इनामात रब्बानी, फुतुहात रब्बानी की बारिश होने वाली, और ये बड़ी तेजी के साथ होगी कि हर आने वाली घड़ी में वो सिलसिले फुतुहात और इनामात अफजू होता रहेगा, बढ़ता रहेगा. उसमें
कमी नहीं आए। आप इस माना में भी ले सकते हैं, इसको इस माना में भी कर सकते हैं कि आप जो रजाए मौला, कुर्ब इलाही, मोहब्बत इलाही के दर्जात जो आपके पास है, जो हासिल है, उन दर्जात व मरातिब में आए दिन इजाफा होता है। जाहिर सी बात है कि ये इजाफा किस नौइयत का होगा और कितना होगा, जिसको हम लोग महदूद नहीं कर सकते, मुतय्यन नहीं कर सकते, क्योंकि इस राह में, यानी राह मोहब्बत इलाही में, कुर्ब मौला की राह में कुर्ब की कोई इंतहा ही नहीं है। ये लामहदूद, उसकी बारगाह में कुर्ब की कोई इंतहा नहीं कि हम कितना करीब हो, तो ये कुर्ब की कोई लिमिट नहीं है, वो लामहदूद है। तो जाहिर सी बात है, जो उसका पाने वाला होगा उसके लिए भी कोई महदूद मंजिल तो होगी नहीं। शेख सादी ने बड़ा खूबसूरत अंदाज में फरमाया, न हुस्नश गायत दार, न सादी रा सुखन पाया, कि उसके हुस्न की कोई हद तो नहीं कि हम बयान कर दे कि ये खूबसूरती है, इतनी खूबसूरती, और नहीं सादी के कलाम में कोई लामहदूदियत, ये तो महदूद कलाम। तो इस राह में जो दर्जात है, मरातिब है, एक सालिक के एतबार से, सालिक के मोहब्बत के एतबार से, मार्फत के एतबार से उसकी कोई इंतहा, हर लम्हा एक मकाम से दूसरे मकाम पर, और इन मकामात की कोई इंतहा नहीं, इन मरातिब की कोई इंतहा नहीं। उसके जलवों की कोई इंतहा है क्या? नहीं। जलवे मौला यानी हुस्ने मुतलक, हुस्ने अजल के जलवों की कोई इंतहा है? वो तो लामहदूद, उसकी तजल्लियात लामहदूद, और ये भी नहीं कि उसकी तजल्ली में तकरार भी हो। अब मैं थोड़ा सा सुलूक और मार्फत की गुफ्तगू कर रहा हूं। उसकी तजल्ली में तकरार भी नहीं, यानी किसी चीज में रिपीटेशन नहीं कि दोबारा वही दिखाई दे, नहीं। कुल्ल यौमिन हुआ फी शान, हर दिन एक नई शान, हर दिन एक नया जलवा है। अगर किसी को 70,000 बार तजल्लियात दिखाई दे और उसके जलवे देखने को नसीब हो, तो वो बिल्कुल नहीं कह सकता कि एक जलवा या एक हुस्न जमाल एक ही तरह का दिखाया गया। नहीं, हर बार मुख्तलिफ, मुतनव्वे है, क्योंकि कोई इंतहा नहीं, उसके हुस्न की कोई इंतहा नहीं, न उसके तजल्लियात की कोई इंतहा। तो जितना बार देखेगा वो नया देखेगा, जो पिछली बार से अलग। और कितनी बार देखेगा इसको महदूद भी नहीं कर सकता, इसलिए कि उसके हुस्न की कोई इंतहा नहीं, न उसके हुस्न के जलवों की इंतहा, और न ही उसकी तजल्ली में तकरार है। हर दिन एक नई शाम। तो यहां पर जो बात कही गई, वो इस लिहाज से बड़ी मानाखेज है कि क्या काम कर दिया भाई आपने। इस लिहाज से बड़ी मानाखेज है कि बर्बाद कर दिया यार। मा वद्दाअका रब्बुका वमा क़ला, कि आपके रब ने आपको नहीं छोड़ा और नहीं आपसे नाराज हुआ। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, आपकी हर आने वाली घड़ी पिछली घड़ी से बेहतर है।
تو اس چیز کو سمجھنے کے لیے کہ آنے والی گھڑی پچھلی گھڑی سے کیسے بہتر ہے، اس کو اگر صوفیانہ عارفانہ سلوک کی باریکیوں سے اور اس کے حقائق سے، اس کی کیفیات سے، اس کے دقائق سے سمجھنے کی کوشش کی جائے تو اس آیت کا مفہوم اور خوبصورت طریقے سے واضح ہو جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے سمجھانے کے بہت سارے طریقے، جن مفسرین نے الگ الگ طریقے سے سمجھایا بلا شبہ وہ بھی برحق ہے، لیکن اگر یہ توجیہ صوفیانہ معارف اور لطائف کے حوالے سے کی جائے تو یہ زیادہ واضح کرتی بات. شاید میری بات اہل نظر اور اہل عقل پر گرا نہ گزرے کہ مولانا صرف جو ہے روحانیت اور باطنیت کی بات کرتے ہیں اور ظاہری معنی کو چھوڑتے ہیں. ایسا نہیں، میں ظاہر سے مربوط کر کے بول رہا ہوں، کیونکہ دیکھیے یہ شان بیان ہو رہی ہے اس ذات گرامی کی، تو آپ ان کے مرتبے اور ان کے مقام کے حساب سے آپ بات کریں گے نا، اس آیت کی وضاحت کریں گے. اس لیے میرے خیال سے اس کو عارفانہ اعتبار سے سمجھنا زیادہ ایزی ہوتا ہے. غالباً کن کا مصرع یاد آ رہا ہے کہ اگر تو دیدئی دیدار او رویش مشوقانے، اگر تو نے اس کے رخ انور کا ایک جلوہ دیکھ لیا تو اب قناعت مت کر، مطلب وہیں پہ مت ٹھہر جا. طلب کن دید آخر کے دیدار ہے دیگر دار، اب دوسری آنکھ طلب کر کیونکہ دوسرا دیدار بھی ہے. طلب کن دید آخر کے دیدار ہے دیگر دار. تو میں سب سے پہلے یہ بات بیان کر دوں کہ صوفیانہ جو تفاسیر ہے اور صوفیانہ توجیحات ہے یہ ظاہر سے مربوط اور ظاہر کے بیس پر ہوتی ہے. کوئی کہے کہ یہ تفسیر بالرائے جو مذموم کہا گیا ہے، جس کو ایک علمی اصطلاح میں تفسیر بالرائے حرام بھی کہا گیا، یعنی جو بھی رائے میں آئے وہ اس کو آپ معنی بیان کر دیں، ایسا نہیں، بلکہ ظاہر کو بیس بنا کر کے جو آیت کا ظاہری مفہوم ہے اس سے منسلک ہو، اس سے مناسبت رکھتی ہو، ایسی تفسیر صوفیانہ مقبول ہے. نہیں تو جو تفسیر بالرائے کے قبیل سے وہ بالکل حرام ہے، وہ مردود. تو جو اشاری تفاسیر ہیں وہ الحمدللہ ظاہر کو بیس بنا کر کے اور اسی کو بنیاد بنا کر کے کی گئی، یعنی کوئی الگ سے عمارت نہیں کھڑی، بلکہ اسی عمارت پر اسی بنیاد پر اس میں جو ہے کہیے کہ حسن پیدا کیا گیا، خوبصورتی پیدا کی گئی، تزئین و تحسین کا کام کیا گیا، ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام آپ سمجھ جاتے. عمارت لیکن جو ظاہر ہے وہی. جی، ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی. آپ فتوحات کے اعتبار سے دیکھیں، چنانچہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ملاحظہ کریں تو ہر آنے والی زندگی جو ہے آپ کی، یعنی آنے والا لمحہ وہ فتوحات اور انعامات پر مبنی ہے. ہجرت کے بعد کی زندگی جو ہے مکمل طور سے آپ کو اسلام کا غلبہ، دین کی سربلندی اور کلمہ تکبیر شرق سے لے کر غرب تک پھیلنا، تو اس کے بعد سے عروج ہی عروج ہے، مکمل سیر عروجی. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں. اب اس کے بعد اس کی تفسیر ہی نہیں، سب سے بڑی اچھی کھلے طور سے واضح طور سے کہہ دیے، اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. عطا بھی ایک تو ہوتا ہے عطا، اللہ کی عطا ہوگی، اللہ عطا کرتا ہے، لیکن عطا اس طرح کہ وہ آپ کی رضا اس میں شامل ہو. آپ سوچئے
اب پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کیسے ہوگی وہ اللہ ہی جانتا ہے. کتنی عطا پر اللہ پیغمبر راضی ہوں گے، ان کا حبیب راضی ہوگا، وہ اللہ جانتا ہے، ہم اور آپ نہیں جانتے. اب اس کے بعد گفتگو کرنا ہی ابس. اس آیت میں تو بالکل بہت گہرائی سے کھول کر کے بیان. جی، اور وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ. اس کی بے شمار معانی بیان کیے گئے، اور اس کے ترجمے کہیں کہیں پر کچھ ترجمے بھی مجھے پسند نہیں آئے. جب بہت زیادہ قدالن فادا کا ترجمہ جو ہے کچھ الگ ڈھنگ سے کیا گیا. بہت سارے ہمارے علماء اہل سنت میں اور بہت سارے علماء تشیع میں لوگوں نے اچھا ترجمہ کیا، مقام و منصب رسالت کا لحاظ کرتے. یہاں پر دال کا معنی تو ہوتا ہے گمراہ، دال، اور ہدا کا معنی ہدایت دینا. تو یہاں پر گمراہی کا معنی کرنا کہ گمراہ، اور وہ شان رسالت بعد میں کتنی بڑی جرت ہو جائے گی. بڑا خوبصورت اور بڑا لطیف معنی یہاں بیان کیا گیا بہت سارے مترجمین نے. میں اس کو پیش کر رہا ہوں، اور یہ معنی فٹ بھی بیٹھتا ہے، کیونکہ گمراہی کا تصور آپ کی ذات سے ناممکن. دالن عربی میں ایک لفظ آتا ہے، کوئی چیز گم ہو جائے تو اس کو بھی دال کہتے ہیں، گم شدہ. الحکمت ضالۃ المومن کہا گیا حدیث پاک کہ حکمت جو ہے مومن کا گم شدہ سرمایہ ہے. ضالہ، ضالہ کا لفظ ہے، کوئی چیز کھو گئی اس کو بھی ضالہ ہو. تو یہاں پر جن لوگوں نے بہتر معنی کیا، بہتر وہ یہ کہ آپ کو اپنے رب کی محبت میں یا رب کی معرفت میں گم پایا، محبت الہی میں آپ کو گم پایا، کھویا ہوا پایا. فہدا، تو پھر ہوش میں لائے، یعنی بے خود تھے، تھوڑا سا آپ کو حالت ہوش مندی میں لائے، آپ کو اپنی محبت میں گم پایا. بہت پیارا معنی ہے دال، اس لیے کہ یہاں پر گمراہی دین کے اعتبار سے اگر مانا لیں، دین میں گمراہی، عقیدے میں گمراہی، عمل میں گمراہی، یہ تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ناممکن. تو آپ کی محبت یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جذبہ محبت تھا اللہ کے لیے، اس محبت میں آپ کو گمگشتہ پایا گیا. پھر آپ کو اللہ تبارک تعالیٰ نے منزل مقصود تک پہنچایا، دیدار عطا کیا، اس کی تسکین کے لیے. تو بہت سارے معنی بیان کیے جا سکتے ہیں. اور یہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے جب اس طرح کا لفظ آئے تو اس کو اسی محمل پر اور اسی مصداق پر رکھیں جو ان کی شان اور ان کے منصب اور ان کے مقام اور ان کی عظمت کے اعتبار سے فٹ بیٹھتا. بہت سارے مقامات پر آپ دیکھیں گے کہ آیا ہے کہ اللہ نے بخش دیا آپ کو ما تاخر و ما تقدم من ذنبک. ذنب کا لفظ آیا، گناہ کا، آپ نے جو کچھ پچھلا گناہ کیا. تو کیا ذنب جو ہے گناہ اس معنی میں نہیں جو ہم لوگ کرتے گناہ، اس معنی میں نہیں. وہاں پر ان کی شان اور ان کے مقام کے اعتبار سے مراد لیا جاتا ہے. ایسے ہی یہاں پر بال کا معنی جو ہے آپ کی شان کے حساب سے مراد ہوگا. مغفرت گناہوں پر ہوتی ہے، ہمارے لیے الگ چیز ہے، لیکن جب رسول کے لیے مغفرت کا لفظ آئے تو وہاں پر معنی مفہوم بدل جاتا ہے. جیسے مثال دوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں دن میں 70 مرتبہ استغفار پڑھتا ہوں، 70 مرتبہ. تب کوئی اس سے یہ معنی اخذ کرے کہ گناہ کرتے ہوں گے یا ان سے گناہ ہوتا ہوگا اس لیے استغفار، تو ان کا استغفار پڑھنا اس معنی میں تو ہے نہیں کہ ان سے کوئی معاذ اللہ خطا ہوتی ہے، معصیت ہوتی ہے، نافرمانی ہوتی ہے اس لیے وہ استغفار پڑھتے ہیں، یعنی گناہوں پر معافی مانگ رہے. نہیں،
یہ استغفار اس معنی میں نہیں، بڑا پیارا معنی حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا اس حدیث کی تشریح میں کہ پیغمبر کا استغفار اس طرح ہوتا ہے. اس توضیح میں انہوں نے ایک حدیث کوٹ کی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے کہ انہ لیغان قلبی، کہ میرے دل پہ کبھی کبھی غین چھا جاتا ہے. تو غین جب چھاتا ہے یعنی تو ایک حجاب، باریک سا حجاب یا پردہ کہیں، وہ قلب پہ چھا جاتا ہے. تو یہ غین نہ کوئی گناہ کے سبب، نہ معصیت کے سبب، نہ نافرمانی کے سبب، یہ شان رسالت، مقام رسالت کو ملحوظ رکھتے ہوئے اس غین سے مراد کہ آپ پر جو تجلیات الہی منکشف ہوتی ہے، انوار الہی جو منکشف ہوتی ہے، یا اس تجلیات میں آپ گم رہتے ہیں، اس مشاہدے میں استغراق جو رہتا ہے، اس استغراق میں تھوڑی بہت کمی آ جاتی ہے، یا اس توجہ میں، التفات میں جو مکمل طور سے ہوتی ہے اس میں کمی آ جاتی ہے شغل دنیا کی وجہ سے، دنیاوی کام میں پڑنے کی وجہ سے، یا دنیاوی جھمیلوں میں لگنے کی وجہ سے، یا دنیاوی امور کو انجام دینے کی وجہ سے، جو معمولی سی ایک کہہ لی جائے بے التفاتی ہوتی ہے، ہلکی سی، اور وہ اس کی تو وہ قلب پر ایک غین پیدا کرتا ہے. تو آپ جو ہے استغفار پڑھتے ہیں تاکہ وہ غین دور ہو، یعنی وہ حجاب ہلکا پھلکا، جیسے میں چشمہ لگایا ہوں تو چشمے پہ اگر ہلکا سا کہیں سے ہوا چلے یا ٹھنڈ موسم ہو تو بھاپ آ جاتا ہے، دھندلا پن آ جاتا ہے. تو اب اس کو ہم صاف کرنے کے لیے اسے نکالتے ہیں، اس کو پھونکتے ہیں اور پوچھتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں ٹیشو پیپر سے. تو اب اس سے دو چیز ہوتی ہے، ایک تو یہ کہ جو غبار یا بھاپ کی شکل میں جو حجاب طاری ہو رہا تھا ایک معمولی سا، وہ تو ختم ہی ہو جاتا ہے. اب یہ کہ دوسری چیز یہ کہ پہلے سے زیادہ اب دکھائی دیتا ہے، یعنی اور زیادہ شفاف ہو جاتا ہے، اس کی شفافیت جو ہے اور بڑھ جاتی ہے. یعنی اب جو دیکھنے میں جو چیز واضح نظر آتی ہے وہ اور واضح ہو جاتی ہے. تو کبھی کبھی جو ہے نا اس کو مزید شفاف بنانے کے لیے بھی یہ کہ اور بہتر دکھے، اور بہتر دکھے، تیز دکھے، ہم اس طرح کرتے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استغفار اس درجے کا تھا، وہی نہیں کہ کوئی معصیت نعوذ باللہ یا گناہ، بلکہ نہیں، وہ حجاب جو غین کی شکل میں قلب پر چھاتا تھا، آپ اسے دور کرنے کے لیے اور مزید واضح طور پہ تجلیوں کو دیکھنے کے لیے، مشاہدے کی کیفیت کو اور بڑھانے کے لیے استغفار. یہ نہیں کہ ہمارے اور آپ کی طرح گناہوں پر. تو اس معنی کر کے یہاں پر ضالن کا معنی انہی کے شان کے اعتبار سے، آپ کو اپنی محبت میں گم پایا تو پھر آپ کو منزل مقصود تک پہنچا. اب وہ منزل مقصود کیا تھی، کیا دکھایا، کیا دیکھا، وہ دیکھنے والا جانے اور دکھانے والا. ہماری گفتگو یہیں تک ختم ہو جائے. وہ وجہ کا عائلن فغنا، اور اس نے آپ کو محتاج پایا. عائل کا معنی محتاج، اپنی محبت کا محتاج، اپنی رضا کا محتاج، اپنی مشیت کا محتاج. وہ دنیاوی اعتبار سے آپ تو کسی چیز کے محتاج تھے نہیں، اللہ نے مقام فقر پہ رکھا تھا، اور وہ فقر جو غنا سے بدرجہ بہتر. یہاں پر دنیاوی محتاجگی تو تھی نہیں، اس لیے یہاں پر محتاج معرفت، محتاج محبت. فاغنا، تو پھر اتنا نوازا، یعنی ادھر اشتیاق
طلب کی کوئی انتہا نہیں اور پھر ادھر عطا کی کوئی انتہا نہیں. فاغنا ادھر پایا پھر اس نے کیا کیا؟ اغنا، غنی کر دیا. کیسی معرفت اور کیسی محبت اور کیسی قربت عطا کی ہے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس اس لفظ نے اتنا واضح کر دیا کہ آپ کو آپ کے رب نے ضرورت مند پایا، حاجت مند پایا اس راہ میں، راہ محبت میں، راہ معرفت میں، راہ مشیت میں، تو آپ کو پھر غنی کر دیا. اب یہ 3 آیتوں میں آپ کے احوال کی طرف ویسے بھی ظاہر طور پہ دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی میں بھی آپ کی حالت ملتی جلتی ہے کہ 6 مہینے جب ماں کے پیٹھی میں تھے تو والد کا سایہ اٹھ گیا. جب پیدا ہوئے تو 6 مہینے کے تھے، ماں دنیا سے رخصت ہو گئی. پھر حضرت سیدنا عبد المطلب نے پرورش ملی، پھر وہ بھی کچھ سالوں کے بعد چلے گئے. پھر سیدنا حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پرورش ملی، پھر بھی ان کا بھی وقت تھا، چلے گئے. تو اس طرح سے جو دنیاوی ایک سہارا ہوتا ہے پرورش کا، کفالت کا، وہ اڑتا گیا. لیکن اللہ رب العزت نے آپ کو کہیں پر محتاج اور دست نگر نہیں بنایا کسی کا. کہیں نہ کہیں خاص رحمت رہی، خاص فضل رہا، اور آپ کا مشن چلتا رہا. آپ کی زندگی صحیح طور سے آگے بڑھتی. دنیاوی اعتبار سے بھی حضرت سیدنا سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شکل میں وہ خاتون آپ کو عطا کر دی نکاح میں، جس نے مال و دولت کے اعتبار سے سب کچھ آپ پر قربان کر دی، کہیں سے کوئی محتاجگی نہیں تھی. پھر ہزاروں اصحاب، ہزاروں احباب، جانثاروں کا گروہ آپ کو عطا کر دی. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، تو اے حبیب اب آپ کسی یتیم کو مت جھڑکیے. جب آپ خود یتیمی کی کسک اور اس کے درد کو محسوس کر چکے ہیں تو آپ کو یتیم آ جائے تو آپ اس کی خبر گیری کیجیے. اس میں تلقین ہے تمام امت کے لیے بھی. آپ چونکہ یتیمی کا درد محسوس کر چکے ہیں. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، کوئی مانگنے والا آپ کے در پہ پہنچ جائے تو اسے مت جھڑکیے. یہ چونکہ آپ کا در کوئی معمولی در نہیں ہے، کسی بھی طرح کا سائل پہنچ جائے، تو چاہے دنیا کا حاجت مند ہو یا دین کا حاجت مند ہو، سائل کسی بھی طرح کا ہو، کچھ بھی سوال کرنے والا آ جائے، آپ اسے مت جھڑکیے بلکہ اس کو تشفی بخش دیجیے، عطا کیجیے. وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب خوب چرچا کیجیے. جو آپ کے رب نے آپ پر انعام فرمایا اس کا خوب ذکر کریں، خوب چرچا کریں. جتنی کثرت سے ذکر کریں گے اللہ تبارک و تعالی آپ پر مزید نعمتوں کی بارش فرمائے. تو جو بھی چونکہ اس صورت کے اندر بھی دیکھا جائے تو 6 نعمتیں اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اس صورت کے اندر بیان، میں خلاصہ بیان کر دوں، 6 نعمتوں کا ذکر فرمایا ہے. اور اس سے پہلے والی صورت کے اندر بعد میں بھی صورت بہت ساری نعمتوں کا ذکر ہے، لیکن اس صورت میں من جملہ 6 نعمتوں کا. 3 جو ہے آپ کی نبوت سے متعلق ہے، یعنی آپ کی، اور 3 آپ کے دنیاوی احوال سے متعلق. ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. یہ آپ کے مقام نبوت، مقام رسالت سے متعلق نعمت. آپ کو جب اللہ نے سرفراز کیا نبوت سے تو یہ سب انعام آپ کو اللہ نے دیا. اور 3 جو ہے آپ کی دنیاوی زندگی اور دنیاوی احوال سے متعلق نعمت، وہ ہے ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی وجدک. جی کچھ آیت چھوٹ تو نہیں رہی ہے؟ ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی.
جی جی نہیں، بہت خوب مولانا صاحب، اس کی آپ کے بیان کو سن کے تو ایسا لگ رہا ہے جیسے اس میں خدا جو ہے وہ پوری انسانیت سے مخاطب ہے کہ ابھی تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ تم مشکل میں ہو، لیکن تمہیں یہ پتہ نہیں کہ تمہارے اوپر نعمتوں کی کیا کیا اور بارشیں ہوں گی. اس میں بیسٹ کو ایسا لگ رہا ہے جیسے انسانیت اور بالخصوص امت جو ہے وہ جہاں پہ ایک طرح سے پھنسی ہوئی ہے، ان کو اس میں امید دلائی جا رہی ہے کہ تم اس سے لو لگائے رکھو اور تمہیں سب کچھ ملے گا، امن و امان بھی ہوگا. اور یہ ایک طرح کی دعا بھی ہے کہ اس میں ہم بہتری کی طرف جائیں گے. جی 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 دعا بھی ہے. اور بہت سارے ہلو جی شکریہ بہت بہت. انشاءاللہ اگلی دفعہ جمعرات کو یا اتوار یوسف کے شان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پوری صورت کا نزول ہے، اور آپ کے اوپر انعامات اور آپ کی شان اور آپ کی عظمت کا بیان ہے. تو 4 مصرے یعنی 2 شعر اس حوالے سے میں کہوں گا کہ مطلب ہم سے کیا بیان ہو سکتا ہے. غالب کے بقول کے غالب ثنائے خواجہ بیزداں گذاشتے کا ذات پاک مرتبہ دانے محمد است. اب تو اسی کے حوالے کرنا ہے کیونکہ وہی جانتا ہے کہ کیا مرتبہ رکھنے والا ہے. وہ خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ. السلام علیکم.